रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तमाम अहबाब की खिदमत में दरख्वास्त है क्या ज़राए करम मिंबर के करीब करीब तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह आगे मजमा जमा हो गया है। जो अहबाब पीछे की तरफ हैं इन सब से भी दरख्वास्त है मजमे के साथ जुड़ जाए। सुबह का बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा मुबारक वक्त है। जैसा कि हमारे आपके सामने आया, जुम्मे का दिन भी है और माशाअल्लाह ये मुबारक घड़ियाँ हैं। ईमान व यकीन की बात सुनने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह पाक हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, तशरीफ़ लाए। अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारा इज्तिमा है माशाअल्लाह और ये बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहिए। कहते हैं जो तालिब होता है ना, अल्लाह उसको नवाज देते हैं और ये तलब की शक्ल है। मिल के जुड़ के बैठना और आखिर तक बैठना, बयान को भी एहतमाम के साथ सुनना, फिर जो तश्कील हो इसमें बढ़ चढ़ कर अपने इरादे करना, अपनी तश्कीलें करवाना, अल्लाह के रास्ते में दूर व देर के लिए जाना। फिर इंशाअल्लाह 10 बजे तालीम के हलके भी लगेंगे और माशाअल्लाह इनमें खुसूसियत से 2 हलके भी लगेंगे। एक दीनी मदारिस के तलबा का हलका जो मिंबर के साथ बिल्कुल सामने इंशाअल्लाह लगेगा। बड़ा मजमा होता है तो इन सब साथियों से दरख्वास्त है दीनी मदारिस के जितने तलबा हैं वो 10 बजे यहाँ मिंबर के करीब तशरीफ़ लाए और समाज से माजूर अहबाब का हलका अपनी जगह पे लगेगा तो वो अपनी जगह पर माशाअल्लाह जमा होने का एहतमाम फरमाए। और बाकी यहाँ इंशाअल्लाह बयान होगा, तश्कील होगी। तश्कील के मुत्तसिल ही जो है ना अपने तालीम का भी मुज़ाकरा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी काम की और अपनी ज़रूरत की जितना एहतमाम के साथ, तवज्जो के साथ इन सारी चीज़ों को सुनेंगे और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों जो ऐलान हो जाए उसके मुतालिक अमल करेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा ये जमा होना खैर ही खैर बन जाएगा और सारे आलम में इंशाअल्लाह खैर के आने का अल्लाह हम सबको ज़रिया बना देगा। तशरीफ़ लाए। जितने साथी दूर हैं सबसे दरख्वास्त है मजमे के साथ जुड़ जाए। आगे अल्लाह का शुक्र है मजमा भर गया है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है और आगे माशाअल्लाह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वो उनके करीब भी हम जो है बैठकर बात सुन सकते हैं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह भी बात शुरू होगी। अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। इसका एहतमाम फरमाएं कि तश्कील के बाद जब यहाँ से ये गुजारिश की जाए कि आप हज़रात अपने तकाज़ों को पूरा कर लीजिए, उस वक्त तक एहतमाम के साथ सारे साथी बैठे रहें। आपकी जितनी ज़रूरियात है उन सब के लिए इंशाअल्लाह आपको वक्त मिलेगा। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर। सबसे दरख्वास्त है ये वक्त ऐसा है कि इसमें यकसुई के साथ हम बैठें, चलत फिरत ना हो, साथी खड़े ना हों। जो खड़े हैं माशाअल्लाह बहुत सारा मजमा बैठा हुआ है, अलबत्ता कुछ लोग नकुल हरकत में हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हजरात भी बैठ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बहुत कीमती वक्त है और माशाअल्लाह कीमती घड़ियां हैं। ईमान यकीन की, आखिरत की फ़िक्र, आखिरत हमारे सामने आ जाए, दुनिया की बेरग़बती हमारे दिलों में आ जाए, अल्लाह से मिलने का ज़ौक़ व शौक़ अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। सारी उम्मत को अल्लाह हिदायत दे दे। जितने गैर मुस्लिम हैं अल्लाह सबको इस्लाम में दाखिल फरमा दे और जितने मुसलमान हैं इनके पास जो है आला दर्जे का ईमान हो और ईमान की मेहनत के करने वाले बन जाए, आमाल का एहतमाम करने वाले बन जाए। हमारा कोई मसला अटक जाए हम फ़ौरन आमाल में लग जाएं, सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें और बराह रास्त अल्लाह के ग़ैबी ख़ज़ानों से हम अल्लाह की मदद को हासिल करने वाले बन जाएं। अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। दरमियान में कोई खला ना रहे, कोशिश करें एहतमाम के साथ ये जो यहाँ
میرے دائیں ہاتھ کی طرف کچھ جگہ خالی ہے، وہاں بھی ساتھی آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ حضرات تشریف لائیے، بات شروع ہو رہی ہے، آ جائیے تشریف لائیے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ دیکھیں میرے دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑی جگہ خالی ہے، اس کو بھی پر کر لیں۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ پیچھے سے جو ساتھی آ رہے ہیں، یا میرے دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑی جگہ خالی ہے، اس کو بھی پر کر لیجئے۔ یکسوئی کے ساتھ پورا بیان سنیے، تشکیل ہوگی اور تشکیل کے بعد کچھ اعلانات ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعلیم کا مذاکرہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 10 بجے تعلیم کے حلقے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اہتمام کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی۔ کون؟ ہم جتنے بھی ہیں، ہر مسلمان، ہر مسلمان۔ قل ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا کام، یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ اور اب یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ کہ انا ومن اتبعنی، کہ جو مجھ پر ایمان لایا، من آمن بی، جو بھی مجھ پر ایمان لایا، کہ اس کے ذمہ ہے۔ آج مسلمان بھول گیا نماز نہ پڑھنے والا بھولا نہیں ہے، اسے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے اور میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا۔ روزہ نہ رکھنے والا بھولا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ رمضان ہے، روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے میں نہیں رکھتا۔ لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرہ جاتا ہے، پہلی شب میں ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اذان سے پہلے مسجد میں، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز بات، لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، انبیاء والا نبی والا کام کرنا، اس کو اس نے چھوڑ دیا، تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا ہے۔ بعض دفعہ ہم گشت میں جاتے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھی میرے پاس کیا کرنے ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ جا کر، وہ تو مسیح میں کبھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ سمجھ رہا ہے یہ تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے، وہ کیا ہے؟ سارے انسانوں کو ہدایت ملے،
نبی کی بعثت کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے. سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت ہے. کھانا بھی ضرورت، پانی بھی ضرورت، ہوا بھی ضرورت، لیکن یہ چھوٹی ضرورت ہے. اگر پانی نہ ملا تو کیا ہوگا کہ مر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ کھانا نہ ملا تو کیا ہوگا کہ مر جائے گا. لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو پھر آخری چیز موت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے. ہاں، ہر غریب امیر کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہر جوان بوڑھا، چھابڑی والا، مل مالک، مزدور، وزیر، صدر، جج، وکیل، گورنر صاحب، جنرل صاحب، ان کی سب سے بڑی ضرورت کہ ہدایت ملے. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانیاں بتائیں. کیا؟ کہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. یہ سب دھوکہ نظر آتا ہے، سب کھیل تماشا ہے. التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکہ ہے. اس سے دل کا اٹھ جانا. اور الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف دل کا مائل ہو جانا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. والاستعداد للموت قبل نزول، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ، موت کی تیاری کر. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے، مال میں نہیں. پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. ہدایت ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت. اور اگر ہدایت نہ ملی، ساری دنیا کی دولت ملی، ہدایت نہ ملی تو آخرت تو ہے ہی جہنم، یہ دنیا بھی جہنم بنتی ہے. ہاں، گھر گھر مسائلستان بنے گا. گھر 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 گھر، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، سب مسائل میں پھنس کے رہ جائیں. تو بھائی یہ اجتماع کس لیے؟ کہ جو مجمع ہے ہر آنے والا اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری جان اور مال کس کے لیے؟ کہ اسلام کے لیے. ہم کون ہیں؟ کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانا، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کرنا، کہ یہ ہمارا کام ہے. تو سارا یہ مجمع نیت کرے ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے. یہ سارا مجمع، اس کی یہ نیت ہو، یہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں، مال کمانے تھوڑا ہے. ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، خواہشات کو پورا کرنا نہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم دنیا میں خود نہیں آئے. اللہ نے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. دین زندہ ہوگا تو پھر دنیا آخرت بنے گی. مسلمان جو چمکتا ہے، مسلمان جو چمکتا ہے کپڑوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زیور فرنیچر سے نہیں، ٹائل پتھر سے نہیں. مسلمان چمکتا ہے جب اسلام چمکتا ہے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. اگر اسلام زندگی میں نہیں تو مسلمان ذلیل ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں. کتنا زور لگ رہا ہے، کپڑے، سواری، چیزیں، اس کو زور لگ رہا ہے کہ لوگ استقبال میں شام کے، آپ ذرا کپڑے بدلیں، سواری بدلیں. ایک ہاتھ مارا رکھ کے کہ اگر کوئی اور ایسی بات کہتا تو سزا دیتا. یہ کیا جملہ بولا ہے؟ اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، ایک بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو
قیامت تک کے مسلمانوں کو، سارے وزیروں کو، سارے بادشاہوں کو، سارے حکمرانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دیا، بہت بڑا پیغام دیا. کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں. اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے. اور کتنی زبردست بات سمجھا دی کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا، جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. اب جتنی مرضی فوج ہو اور جتنی مرضی ان کے پاس اسلحہ ہو اور جتنی مرضی ان کی طاقت کو کثرت ہو، اللہ کی نگاہ سے تو گر گئی، اللہ کی نگاہ سے تو گر گئی. تو اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے. فلاں نام لیا کسی ملک کا، فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے. تو مولانا ایک دم جوش میں آئے اور فرمانے لگے نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. پہلے مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے مسلمان کو بٹھایا ہے. مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، اپنی شکل و صورت سے اسلام کو نکال دیا. یہ اسلام پر ظلم کیا. ہاں، اگر مسلمان سچا مسلمان اور پکا مسلمان ہو تو پھر کیا ہے، جو اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ پھوڑ دے گا، جس پر ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے گا. ہاں، مسلمان بنے. تبلیغ کیا ہے؟ نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بناؤ، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤ. ہاں، مسلمانوں پر محنت ہے، مسلمانوں پر محنت ہے کہ یہ مسلمان حقیقی مسلمان بنے. تو بھائی یہ سارا مجمع نئے ہیں، پرانے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ہر طبقے کے، یہ سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے. سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ بھائی. اچھا کرنا کیا ہے؟ یہ کام آسان ہے. ہاں، ایسا فرمایا کرتے تھے نا، ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام تو بڑا اچھا ہے اور کام تو بہت بڑا ہے پر میرے بس کا نہیں ہے. نہیں، کام بھی بہت اونچا، کام بھی بہت بڑا اور ہر مسلمان کر سکتا ہے بھائی. نئے سے نیا کر سکتا ہے، غریب سے غریب کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ یہ کام کر سکتا ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں. نیت ہو سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت ہو، سارے انسانوں کی شفقت ہو، خیر خواہی ہو، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا ہو، ایک ایک تک پہنچنا. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا اور جا کر اس بات کو دل میں بٹھانا، اس بات کو دلوں میں اتارنا، یہ بات ہر مسلمان تک پہنچانا، اس بات کی حقیقت کو حاصل کرنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. نفع دینے والا اللہ ہے. عزت دینے والا اللہ ہے. صحت دینے والا اللہ ہے. خوشیاں دینے والا اللہ ہے. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہیں گے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا. فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ.
कौन है अल्लाह? जो चाहे करे। इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अल्लाह जब इरादा फरमाते हो जा तो हो जाता है। अल्लाह के लिए आसान भी आसान है, अल्लाह के लिए मुश्किल भी आसान है, अल्लाह के लिए नामुमकिन भी आसान है। वो अल्लाह हमारा मतलूब है, वो अल्लाह हमारा मकसूद है। सबसे पहली चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। उसके सिवा कोई मतलूब नहीं, उसके सिवा कोई मकसूद नहीं, उसके सिवा कोई महबूब नहीं, उसी को राजी करना है। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह को राजी करना ये बहुत बड़ी बात है और यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह को राजी करना है। कुछ ना था कायनात में और कौन था? अल्लाह। और कुछ ना रहेगा और कौन रह जाएगा? अव्वल भी कौन? अल्लाह। आखिर भी कौन? अल्लाह। सारे इंसान खत्म, जिन्नात खत्म, फरिश्ते खत्म, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, मलकुल मौत भी खत्म। अल्लाह फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ है दुनिया के बादशाह और कहाँ है दुनिया के हुक्मरान? खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। एक अकेले अल्लाह ही की है बादशाही, हमेशा से उसी की और हमेशा उसी की रहेगी। यह है पहला काम, यह है पहला काम। ये बात दिलों में उतारें। बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला जुमला कान में क्या डाला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। फिर कहा मौजिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, सुबह सुबह अंधेरे में, सन्नाटे में सबसे पहली आवाज क्या गूंजती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। 5 नमाजें, हर नमाज की इब्तिदा अल्लाहु अकबर। रुकू में जाओ अल्लाहु अकबर, सजदे में जाओ अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद 34 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और चढ़ाई पे चढ़ो तो क्या पढ़ो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ईद का दिन आया, खुशी का दिन। आम दिनों में 5 नमाजें, आज तोहफा मिला किसका? कि ईद की नमाज पढ़ो। और उस नमाज में 6 जायद तकबीरें रखी कि सारा मजमा क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद पढ़ने जा रहे हो, एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना, और क्या पढ़ते जाना, क्या पढ़ते आना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कितना तकरार करवाया कि बड़ा कौन है? अल्लाह। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। आसमानों में, जमीनों में बड़ाई किसकी है? अल्लाह की है। जब अल्लाह बड़ा है तो किसको राजी करना है? जब अल्लाह बड़ा है तो किससे मोहब्बत करनी? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से। जब अल्लाह बड़ा है तो दौड़ लगाओ किसकी तरफ? फफिर्रू इलल्लाह। ऐ दुनिया के इंसानों, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, मालदारों की तरफ नहीं, बल्कि मालदार भी दौड़ लगाएं अल्लाह की तरफ। हुक्मरानों की तरफ नहीं, बल्कि हुक्मरान भी दौड़ लगाएं अल्लाह की तरफ। वजीरों की तरफ नहीं, बल्कि वजीर भी दौड़ लगाएं अल्लाह की तरफ। सब मोहताज हैं, जैसे हमारा गरीब मोहताज है, हमारा मालदार भी मोहताज है। जिसे झोंपड़े वाले को हम समझते हैं ये फकीर है,
ہمارا مالک بھی فقیر ہے، سب فقیر ہیں، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟ تم محتاج ہو اور سمد کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ۔ اس اللہ کو ساتھ لے لو۔ اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے نہیں۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ بات دل میں اتارنی ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ ایک اللہ کا نظام چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ کان کھول کے سنو، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور امر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اللہ کیسے نام لے کے بتاتے ہیں کہ جانا بھی تو اللہ ہی کے پاس، وہی ہے ہنسانے والا، وہی ہے رلانے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے زندہ کرنے والا، وہی ہے غنی بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا، وہی ہے ہلاک کرنے والا۔ شعرا ایک ستارہ تھا، ستارے کا نام، وہ اس کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ کام بناتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے۔ شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو راضی کرو۔ یہ زمین آسمان اللہ کا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا۔ اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو کس کام کی تھی؟ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرایا، اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ نے تمہاری شکل بنائی، اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہ بنائے؟ کیسی خوبصورت شکل۔ اور اللہ ہے جو تمہیں عمدہ کھانے کھلائے، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلے ہیں، خربوزہ ہے، تربوز ہے۔ واہ واہ، سبزی کی دکان پہ جاؤ، کیسی کیسی سبزیاں، پھلوں کی دکانوں پہ جاؤ، کیسے کیسے پھل، غلہ منڈی جاؤ، کیسے کیسے غلے، کیسے کیسے میوے۔ یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔
वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है रब तुम्हारा, ये अल्लाह तुम्हारा रब है। फतबारकल्लाह, बड़ी बरकत वाली ज़ात है अल्लाह की ज़ात, वही है सारे जहानों का रब, वही है पालने वाला। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन, उसी को पुकारो, दीन को खालिस उसी के लिए करो, बंदगी को खालिस अल्लाह के लिए करो। तमाम की तमाम तारीफें किसकी हैं? अल्लाह की। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई आराम करो, दिन को रोशन बनाया अपने काम करो। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, अल्लाह अपने बंदों पर बड़े फजल करता है, बड़े एहसानात करता है, लेकिन ये बंदे बड़े अजीब हैं कि शुक्र ही नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह तुम्हारा रब है, खालिक़ु कुल्ली शै, हर चीज को पैदा करने वाला, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। आगे अल्लाह का शिकवा है, फ़अन्ना तुफ़कून, ऐसे अल्लाह को छोड़कर किधर जा रहे हो तुम, ऐसे अल्लाह को छोड़कर किधर जा रहे हो? ये हमारा काम है। ये सारा मजमा इस बात को लेके घर घर जाए, गली गली, खुरूज का जमाना हो, मकाम पे हो, ये काम है। दावत दें, सबके दिलों में अल्लाह की अज़मत बिठाएं, अल्लाह की मोहब्बत बिठाएं, अल्लाह का तारुफ करवाएं कि दुनिया के इंसानों से अल्लाह की तरफ रुजू करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है, एक काफिर आया, उसने तलवार आपकी पकड़ ली, आपकी आंख खुली तो तलवार लेके सामने खड़ा है और क्या कहता है? मैं यमनउका मिन्नी, आज आपको मेरे से कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी खाली हाथ, उसके हाथ में तलवार, तो अल्लाह के नबी ने बगैर घबराहट के फरमाया अल्लाह। उसने फिर कहा मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। फसक़त अस्सैफ़ु मिन यदिही, अब अल्लाह की मदद आई, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अल्लाह के नबी ने तलवार उठाई, फरमाया कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं, दाई का जज्बा इंतकाम का नहीं होता, दाई का जज्बा हिदायत का। अल्लाह के नबी ने इंतकाम नहीं लिया बल्कि उसको फौरन दावत दी। आप सल्लम गार में जाके छुपे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ हैं। मुशरिकीन मक्का तलाश करते 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 गार के मुंह तक जा पहुंचे। अंदर से हजरत अबू बकर ने देख लिया कि वो सामने चले आ रहे हैं तो घबरा गए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। और किसी खूबसूरत बात फरमाई, मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा। हाँ, घर में 10 औरतें बैठी हो ना, 10 औरतें बैठी हो ना, छोटा सा बच्चा है, अभी पांव नहीं चलता, घुटनों के बल चलता है, साल से भी कम उम्र, उसकी खाला बैठी, फुप्पी बैठी, चची बैठी, ताई नानी मुमानी बैठी, 10 औरतों में उसकी माँ बैठी, बच्चा बीच में खेल रहा है। जब उसे भूख लगे, प्यास लगे तो घुटनों के बल चलता हुआ किधर जाएगा? खाला की तरफ नहीं, माँ की फुप्पी की तरफ नहीं, चची की तरफ नहीं, किधर जाएगा? माँ की तरफ। वो समझते हैं मेरी जरूरतें किससे पूरी होती? माँ से। तो इसी तरह सारे इंसानों की जरूरतों को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। तो सबका रुजू किसकी तरफ हो? ये है काम, ये है तबलीग में सबसे पहली बात कि रुजू अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह से मांगो। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मांगना है तो अल्लाह से मांगना, किसी और से मत मांगना। व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, मदद चाहिए तो मदद करने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह ही से मदद मांगना, किसी और से नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये कहता है मेरे से मांगो, मैं तुम्हारी मांग को कबूल करूंगा। अल्लाह से मांगना। व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांगना, किसी और से नहीं।
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو بتا دے میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا، یہ نہیں کہا کوئی متقی پکارنے والا، کوئی پرہیزگار پکارنے والا، بڑا عالم پکارنے والا، بڑا تہجد گزار پکارنے والا، نہیں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اس اللہ سے مانگو. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگو بھائی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ اتنا دہرایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ کرنا. امید ہو تو ایک اللہ سے، مطالبہ ہو تو ایک اللہ سے، مانگنا ہو تو ایک اللہ سے. اس اللہ کو ساتھ لو. اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی. ساری دنیا کی دولت ملی، اللہ نہ ملا اور کچھ بھی نہ ملا. بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کی ہے. غلام ساتھ کھڑا تھا کہ تو بھی ہاتھ رکھ لے. غلام نے کہا جی بات پکی، میں جس پر ہاتھ رکھوں میری. کہ نے کہا جی پکی، جس پر ہاتھ رکھے تیری. غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ ملا. اس اللہ کو ساتھ لو بھائیو، اور اس اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، صرف ایک ہے. بولنے کے لیے زبان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے. اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرنا، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جانا. یہ دین ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی چال چلو، ان کے طریقے پر آؤ، ان کے قدم کے پیچھے قدم رکھو، ان کے دامن کو پکڑو تو منزل تک پہنچو گے. اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے بابرکت بنایا. جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ والے اعمال میں برکت. آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، اور صحابی نے آ کے عرض کیا حضور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے، سب پیاسے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. اور صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. اے دنیا کے انسانوں، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پہ چلو، نبی کی چال چلو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ. سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اگر عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنا. سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا، نبی کی اتباع، جن کی شان کو جانور بھی پہچانے. ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میرا اونٹ بے قابو ہو گیا،
बिदक गया, रस्सी तुड़वा ली, बाग पे कब्जा है, किसी को करीब नहीं आने देता, बुरी तरह मारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ ले गए, आपने ऊंट को आवाज दी, ऊंट भागा भागा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुका दिया। आपने नकेल डाली और उसके मालिक के हाथ में पकड़ाई, वो हमेशा के लिए फरमाबरदार हो गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये ऊंट आपको पहचानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ ऊंट नहीं, दुनिया की जितनी भी मखलूक है वो मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और खातमुन नबीयीन हूं, सिवाय काफिरों के वो नहीं पहचानते मुझे। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि दुनिया के इंसानों, अल्लाह को साथ लो। और कैसे साथ लोगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे जाओ, और उसमें सबसे अहम चीज नमाज है, सबसे पहली चीज नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरासर जुल्म है, सरासर कुफर है, सरासर निफाक है उस शख्स का फेल जो मुअज्जिन की आवाज सुने और नमाज को ना जाए। कितने बाजार अजानें हो रही खुले में, मार्केटें खुली हुई है। भाई ये मुसलमान है, ये मुसलमानों की मार्केट है, ये अल्लाह रसूल को मानने वाले, तो क्या करें? जब मुअज्जिन अजान दे तो सारी दुकानें बंद हों, सारे दफ्तर बंद हों, सारी मार्केटें बंद हों, सब मस्जिद की तरफ दौड़ लगाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि जी मैं तो नमाज पढ़ता हूं। अरे भाई आप तो पढ़ते, पूरी मार्केट में सारी अजान पे सारी मार्केट खुली हुई है। ये गम लगे जिस नमाज के लिए तवाफ भी बंद होता है, 24 घंटे तवाफ चले, बारिश हो, आंधी तूफान हो, दिन हो रात हो, तवाफ नहीं बंद होता। लेकिन जो ही नमाज खड़ी हुई तवाफ भी बंद होता है। आज ये कैसा मुसलमान है, इसकी दुकान बंद नहीं होती, इसका दफ्तर बंद नहीं होता, इसका खेल बंद नहीं होता, खेल बंद नहीं होता। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे। ये सारा मजमा नियत करे, हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। हर मुसलमान को क्या बनाना है? हाँ, फजर में मस्जिदें भर जाएं। मुअज्जिन क्या कहता है फजर की अजान में? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चबो, उसकी चीख निकले, मुर्दा को खंजर मारो, वो टस से मस ना हो। जिसका दिल जिंदा होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये आवाज उसे दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, मीटिंग से, फंक्शन से उठाएगी और नमाज को ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा होगा वो अजान पे अजान सुनेगा, टस से मस ना होगा। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को कोई माल फायदा ना देगा, किसी की औलाद उसके काम ना आएगी। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। सलामती वाला दिल, जिस दिल में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अल्लाह की मारिफत। आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, आप गाड़ी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है उसमें कोई नक्स है, उसमें कोई खराबी है। अजान सुन के जो दुकान से ना उठा, अजान सुन के जो बिस्तर से ना उठा, क्या मतलब? इसके ईमान में खराबी है, ईमान में नक्स है। तबलीग में ये मेहनत हो रही, ईमान बने, अल्लाह को पहचाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा है, नमाज का शौक पैदा हो, दीन सीखने का शौक पैदा हो। 1000 आदमी जनाजा पढ़ने आते हैं, मुश्किल से 100 को जनाजे की दुआ आती, तो 900 को जनाजे की दुआ नहीं आती। कैसी अजीब बात, सगी माँ का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। सगे बाप का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। तबलीग में ये मिन्नत कर रहे, खुशामद कर रहे,
डॉक्टर साहब, वकील साहब, वजीर साहब, सदर साहब, रेडी वाले साहब, मिल मालिक साहब, पहले हम मुसलमान हैं, इस्लाम को सीखें, हम इस्लाम को सीखें। हमारा इस्लाम हमसे, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारे नबी का क्या तरीका है। हमारे नबी, हमारा दीन कामिल है, हर चीज की रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बच्चा खाना खाने के लिए बैठा, आपने फरमाया बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। ये तालीम है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाना खाओ। हमारा दीन कामिल है, मुकम्मल है। एक साहबी औंधे लेटे हुए थे, औंधे लेटे हुए थे। आपने फरमाया ये लेटना अल्लाह को नापसंद, और ये लेटना तो जहन्नमियों जैसा लेटना है। लेटने का भी तरीका बताया, लेटने का भी तरीका बताया। एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था, अपने वालिद के साथ जा रहा था। आपने फरमाया बेटा बेटा ये कौन है, ये कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया देखो इनका नाम लेकर ना पुकारना, इनके आगे आगे ना चलना, इनसे पहले मत बैठना, इनसे पहले मत बैठ। अदब सिखाया जा रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि दीन सीखने का शौक आए, अमाल का शौक पैदा हो, घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, हर मुसलमान तालीम में बैठे, हर मुसलमान तालीम में बैठे और अमाल के फजाइल को सुने, अमल का शौक पैदा हो। आज माल का शौक है, चीजों का शौक है, अमाल का शौक नहीं। क्यों? माल और चीजों का नफा जानते हैं, अमाल का नफा नहीं जानते। हालांकि अमाल का नफा माल के नफे से कहीं ज्यादा है। बच्चे के सामने एक हाथ में आप टॉफी ले लो और एक हाथ में लाख रुपए का हीरा ले लो, उससे को बेटा एक चीज ले लो, वो टॉफी ले लेगा। उसकी समझ टॉफी तक की है, उसे नहीं पता ये हीरा क्या है और इसमें कितनी टॉफियां हैं और कितनी मिठाइयां हैं और कितने बिस्कुट हैं। आज मुसलमान माल को जानता, माल के नफे को जानता, चीजों के नफे को जानता है, अमाल के नफे को नहीं जानता। इसलिए आज माल की दौड़ है, अमाल की दौड़ नहीं। सहाबा अमाल के नफे को जानते थे, सहाबा अमाल के नफे को जानते थे, इसलिए उनकी दौड़ माल की नहीं थी, उनकी दौड़ अमाल की थी, उनकी दौड़ अमाल की थी। एक सहाबी आए, चंद सहाबा इकट्ठे हुए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। एक मुकदमा लाए, बड़ा अजीब मुकदमा लाए अल्लाह के नबी के पास। क्या कि हुजूर हम गरीब लोग हैं और ये जो हमारे मालदार भाई हैं ना, ये हमसे आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। भाई कैसे भाई, कैसे भाई? कि हुजूर हम नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं बराबर बराबर, वो रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं बराबर बराबर, इन अमल में हम बराबर बराबर चलते हैं, लेकिन इनके पास माल है, माल, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हमारे पास माल कोई नहीं, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर सकते। ये गुलाम खरीदते हैं, उन्हें आज़ाद कर देते हैं, हमारे पास माल नहीं, हम गुलाम खरीद के आज़ाद नहीं कर सकते। तो ये खर्च करने के अमल में हमसे आगे निकल गए, माल में नहीं, खर्च करने के अमल में हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं, मैं तुम्हें ऐसा अमल बतलाऊं जो उस अमल को करेगा उससे आगे कोई निकल ही ना सकेगा, उससे आगे कोई निकल ना सकेगा। क्या कि फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, जो ये तस्बीह पढ़ेगा उसको इतना अजर मिलेगा कि इसके बराबर कोई पहुंच ही ना सकेगा। हाँ इल्ला ये कि वो भी कर ले, ये भी फरमा दिया। अब जनाब गरीब साहबा बड़े खुश हो गए कि वाह 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 वाह, ऐसा अमल मिल गया, हमारे बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ी तो ये सारे गरीब गरीब साहबा बैठ गए और बैठ के जनाब तस्बीह शुरू कर दी, सुभान अल्लाह। अब उस जमाने के जो मालदार थे ना, मालदार, उन्हें भी शौक किस चीज का था? अमाल का, उनको भी हिर्स थी अमाल की। उन्हें पता लग गया कि ये अल्लाह के नबी के पास गए थे और आपने ये अमल बतलाया है और फरमाया जो करेगा उसके बराबर कोई पहुंच ना सकेगा। तो मालदार साहब भी बैठ गए, उन्होंने भी तस्बीह शुरू कर दी। अब गरीब साहबा फिर परेशान हो गए कि ये तो इन्हें पता लग गया। दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की अल्लाह के रसूल, वो तो मालदार भाइयों को पता लग गया उस तस्बीह का, वो तो उन्होंने भी शुरू कर दी, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा,
یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے۔ تو اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی تھی؟ اعمال کی تھی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، ہمارے وزیروں میں عمل کا شوق آئے، ہمارے مالداروں میں اعمال کا شوق آئے، ہمارے افسروں میں اعمال کا شوق آئے، ہمارے وکیلوں میں، ججوں میں، ہمارے مزدوروں میں، غریبوں میں اعمال کا شوق آئے۔ کیوں کہ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار تو اعمال والا ہے، سرمایہ دار تو اعمال والا ہے۔ آج فقیر کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال اور چیزیں نہیں بھائی نہیں، فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر، یہ قیامت کا فقیر، یہ آخرت کا فقیر۔ آج ہمیں ترس آتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں، جس کے پاس کپڑے نہیں، جس کے گھر میں چیزیں نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے۔ نہ، جس کے گھر میں اعمال نہیں یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھر گئے، اعمال سے خالی ہو گئے۔ اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں، مال پر نہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے بھائی۔ جہاز جا رہا ہے، تھوڑا سا رخ اس کا بدلا تو اس ملک کے بجائے کسی اور ملک میں جا پہنچے گا۔ مال سے زندگی بنتی، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی، اس سے امن قائم ہوگا۔ مال سے زندگی بنتی، یہ ذہنیت فساد لائے گی، چوری لائے گی، دھوکہ لائے گی، ظلم لائے گی، خیانت لائے گی، جھگڑے لائے گی۔ اعمال سے زندگی بنتی، یہ سوچ محبتیں لائے گی، عزتیں لائے گی اور امن لائے گی، اور جنت، آخرت تو بنے گی جنت، دنیا بھی جنت۔ یہ کام ہے تبلیغ میں۔ جاؤ ایک ریڑھی والے کے پاس، چھاپڑی والے کے پاس، مزدور، وکیل، جج کے پاس، اس کو سمجھاؤ بھائی مال سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ کے وعدے مال پر نہیں، اعمال پر۔ کتنے صاف وعدے ہیں قرآن میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کا وعدہ ہے آسانیوں کا، آسانی کا وعدہ ہے کس پر؟ او تقوی پر آ جاؤ، او گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ ہر کام میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے۔ وہ کام اللہ بنائے گا، تم تقوی پر آؤ۔ شادی کرنا ہے نا، باقی اولاد تو اللہ دے گا کہ جی دعا کرو اولاد ہو جائے۔ اگلے سال پھر آیا بزرگوں کے بعد، حضرت دعا فرمائیں اولاد ہو جائے۔ اگلے سال پھر آیا حضرت دعا فرمائیں کہ اولاد ہو جائے۔ 4 سال 6 سال سے حضرت دعا فرمائیں اولاد ہو جائے۔ وہ 6 سال بعد انہوں نے پوچھا او بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ کہتا شادی ابھی نہیں کی میں نے، دعا کریں اولاد ہو جائے۔ ہاں، اپنے اعمال اچھے بناؤ، وہ حالات تو اللہ اچھے بنائے گا، حالات تو اللہ اچھے بنائے گا، تم اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم تقوی پر آؤ اور گناہوں سے بچو، اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے تو ہم کھول دیں گے تمہارے، اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ کتنے صاف وعدے ہیں، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنائے، غریب ہو امیر ہو، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، تنخواہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، جو ایمان اعمال اچھے بنائے گا اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں محبتیں دوں گا، اپنے ایمان اعمال اچھے بنا لو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟
اگر تمہارے پاس اسلحہ زیادہ، تمہاری فوج زیادہ نہیں، اگر تم واقعی پکے ایمان والے ہو، اگر تم کامل ایمان والے ہو، تم ہی غالب رہو گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو بھی ایمان لائے۔ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ بھائی دیکھو یہ ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ شیطان جو ہے نا، اصل میں شیطان پتہ کیا کرتا ہے، جب آدھا پونا گھنٹہ بیان ہو جاتا ہے نا تو شیطان اسے کہتا ہے چل نکل جا، کافی ہو گئی ہو۔ یہ شیطان چھیڑتا ہے، چلو 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 بس کافی ہو گئی۔ اچھا یہ بہت سارے ساتھی جو بیان کے درمیان میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ باہر جا کے سوچتے ہیں کہ میں اٹھ کے کیوں آیا۔ یہ شیطان چکر چلاتا ہے۔ دیکھو بھائی یہ اجتماع کون سا روز روز ہے بھائی، یہاں آنا کون سا روز روز ہے بھائی۔ ہاں سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی آخر تک بیٹھنا چاہیے، خاص طور پر یہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے گزارش ہے، یہ درمیان میں دسترخوان نہیں لگنے چاہیے۔ ہم یہاں ناشتوں کے لیے تھوڑے اکٹھے ہوئے، وقت ملے گا، ایسی بات تو نہیں کہ نہیں ملے گا۔ تو سارے ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی آخر تک جم کر بیٹھے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، درمیان میں اٹھنا نہیں ہے، درمیان میں اٹھنا شیطان زور لگائے گا۔ حاجی مشتاق صاحب ہم لوگ کرتے تھے، وہ رگ دبا دے گا کہ پیشاب سا آ رہا ہے، پیشاب سا آ رہا ہے، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا۔ تو ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اپنے اعمال اچھے بنو، ایمان اچھا بنو، اپنے اعمال اچھے بنو، اعمال کا شوق پیدا ہو، گھر گھر فضا بنے اعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے پورے قرآن کا ثواب ملے، اور جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیں گے اس کے لیے۔ ہاں کتنا آسان کام۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، بچے بچیاں قرآن پڑھیں، بوڑھے بوڑھیاں قرآن پڑھیں، دادا پوتا قرآن پڑھیں، دادی پوتی قرآن پڑھیں، نواسے نواسیاں بھتیجے بھتیجیاں، ہاں غریبوں کے گھروں میں مالداروں کے گھروں میں قرآن کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ ہمارا مزدور نبی کا پڑوس لے سکتا ہے۔ اب وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ درود شریف پڑھتا جا رہا ہو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب گدھا ریڑھی والا گدھا ریڑھی پہ جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، ہمارا افسر دفتر جا رہا ہے، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ، جو بھی، اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ کلمہ پڑھتا جا رہا ہو، درود شریف پڑھتا جا رہا ہو، استغفار پڑھتا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرنا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا،
اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، بارشوں میں برکت، باغات میں برکت، نہروں میں برکت۔ استغفار پروا دیں، استغفار پروا دیں، کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، کیا مطلب؟ ہمارے ہر مسلمان اپنا وقت طے کرے کہ میں نے اتنا وقت قرآن پڑھنا ہے، میں نے اتنا وقت ذکر کرنا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے وقت طے کیا، اتنا وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسا عجیب قصہ ہے یہ، کتنا بڑا پیغام ہے۔ کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ چوتھائی وقت دے دوں اللہ کے رسول؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کے حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں، باقی 1/3 دوسرے اذکار کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ ہاں اعمال پر وعدہ ہے، استغفار پر وعدہ ہے۔ کتنی زبردست بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس حدیث کو بیان فرماتے تھے کہ دیکھو جو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے، آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہیں، آسان ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں صبح 3 دفعہ، یہ 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھ لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکفیک من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہیں، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائیں گے۔ ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں، نمازوں کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، دعاؤں کی فضا بنے۔ ہر مسلمان کس سے مانگے؟ کس سے مانگے؟ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سارے شر سے حفاظت، فتنوں سے حفاظت، مصیبتوں سے حفاظت، پریشانیوں سے حفاظت۔ کب کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس کہ تمہارے گھر کو آگ لگ رہی، انہوں نے کہا نہیں لگ سکتی، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا وہاں آگ لگی ہوئی کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی۔ تیسرے آ کر کہا جی آگ لگی ہے وہاں کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی۔ اب کیا ہوا؟ سارے گھروں کو آگ لگی، ان کے گھر کو آگ ہی نہ لگی۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی سے دعا سنی ہے، میں نے وہ دعا پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، مصیبت سے بچائیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ دعا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی۔ اور آگے فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے۔ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، ضروری ہے۔ کون سی؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ اب ایک آدمی پریشان ہے، کیوں؟ کہ تنخواہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے بندے جتنی تیری تنخواہ ہے اس سے 10 گنا بڑھ جائے، اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں تیری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر اسی تنخواہ میں تو اللہ کو راضی کر، اپنے اعمال کو اچھا بنا، اپنی نماز کا اہتمام کر، ان دعاؤں کا اہتمام کر، اللہ تجھے تیری زندگی آسان کر دے گا۔ ہاں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب اعمال میں کمی ہوگی تو پریشانیاں آئیں گی،
جب اللہ ناراض ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. جتنی قوموں کو اللہ نے پکڑا، جتنی قوموں پر عذاب آیا، اس کی ایک ہی وجہ بتائی اللہ نے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور مجھے رات بچھو نے ڈس لیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ کہ حضور بڑی پریشانیاں ہیں اور قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمہارے قرضے ادا ہو جائیں. کہ حضور بتلائیں. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. یہ خیر خواہی ہے بھائی، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ عوام کے مسائل کا حل، یہ حکمرانوں کے مسائل کا حل، یہ مالداروں کے غریبوں کے مسائل کا حل. کہ رجوع کرو اللہ کی طرف. حکومتوں سے مطالبہ کرنا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، جہالت ہے. حکومتوں کا دعویٰ کرنا کہ ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی ختم کر دیں گے، جہالت ہے. کیوں کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، گرمی سردی کا نظام اللہ کا نظام. حکومت کا دعویٰ کرنا ہم حکومت میں آ کر دن کو لمبا کر دیں گے، ہم رات کو چھوٹا کر دیں گے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. اسی طرح حالات کا بنانا یہ اللہ کا نظام ہے، حالات کا بگاڑنا یہ اللہ کا نظام ہے، امن قائم کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، فساد برپا ہو جائے یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے. رجوع اللہ کی طرف کرو، حکومتوں کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو. اپنے اعمال کو اچھا بنانا یہ حل ہے. اپنے اخلاق اچھے بناؤ، معاف کرنا سیکھو بھائی. یہ گھر گھر جنت بنے گا، یہ گھر گھر جنت بنے گا. یہ گھروں میں محبتیں ہوں گی. کب جب اخلاق اچھے ہوں گے. برادری، یہ رشتہ داروں میں محبتیں، یہ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرا غلام ہے، غلام نوکر نہیں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. عرض کہ حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. کیسے خوبصورت اخلاق سکھائے. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں. اب ہر ایک سمجھے کہ وہ نصیحت میرے لیے. آپ نے چھوٹی سی بات فرمائی، کیا؟ اپنے غصے پہ قابو پاؤ. عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا کہ غصے پہ قابو پاؤ. برداشت کرنا سیکھو بھائی. ہمارا دین کا سکھاتا ہے برداشت، صبر. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. کسی کو حقیر نہ سمجھنا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. ہاں، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو. ہاں، اکڑ کے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا.
اکڑ کے مت چلنا. اکڑ کس بات کی؟ ذرا پاؤں زمین پہ مارو، دیکھو پاؤں ٹوٹتا ہے کہ زمین. اور کمزور ہیں ہم تو. اکڑ کس بات کی؟ ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، ہاں ہمیں تو چھپکلی تنگ کرے بھائی. چھپکلی، بھیڑ، چوہا. اور رائے میں نا ایک مرتبہ بیت الخلاء پہ رش تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا مرکز میں نا، تو اندر تھا چوہا. وہ چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا، وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا باہر. انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے. ہمیں تو مکھی تنگ کرے، چوہا تنگ کرے، مچھر تنگ کرے. توبہ توبہ توبہ. ہاں اکڑ کس بات کی بھائی؟ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. ایک بخار آ جائے سارے جوانی کا نشہ اتر جائے، 2 دن کا بخار. ایک خدا نہ خواستہ کمر کا جوڑ ہل جائے، پیشاب پخانا بستر پہ کرے. ہاں ایک ساتھی مجھے ملا ایک جگہ، میں اس کو ملا گلے لگ تو میں نے ایسی مذاق میں نا زور سے دبا دیا اس کو. وہ چیخ پڑا، بولے کیا ہوا؟ وہ بیچارے کا آپریشن ہوا تھا تو پخانے کی تھیلی اس کی یہاں اس کی پیٹ پہ بندھی ہوئی تھی. یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں بھائی. جتنا پھل لگے گا شاخ پہ وہ شاخ کیا ہوگی؟ جھکے گی. اور جتنا شاخ پھل سے خالی ہوگی وہ سر اٹھائے گی. جتنا آدمی اندر سے بنے گا اس میں کیا آئے گا؟ تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. جتنا اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا. ڈھول کی آواز کیوں ہوتی ہے؟ اندر سے خالی ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق تواضع، عاجزی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھ. لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو بھائی. ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر ایک میں کمیاں بھی ہیں. کس میں کمی نہیں ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ جنازہ مت پڑھائے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی نیکی کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. کیسے خوبصورت اخلاق سیکھا. لوگوں کے کام آؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ لگاؤ. کہنا نہ پڑے، کسی کو آ کے کہنا نہ پڑے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں. اعتکاف بھی اور کہاں؟ مسجد نبوی کا. ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، وہ نہیں آیا، یہ خود گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہو. کیسی بات؟ وہ نہیں آیا کہ حضرت میں پریشان ہوں میری کوئی مدد کریں. نہیں، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں. آپ صحیح سمجھے، میں بڑا پریشان. کیوں؟ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے. یہ ہے جب ایمان بنتا ہے نا، آدمی کو فکر لگتی ہے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے، میں کیسے دوں؟ لوگ اس کے پیچھے نہیں پھرتے، وہ پھرتے، اس کو فکر لگی ہوتی ہے میں نے لوگوں کا حق اتارنا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے. اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس لیے پریشان ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں چلوں، میں اس سے جا کے بات کروں. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہو. جوتا لیا، مسجد سے نکلے اور چل پڑے. انہوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ اور نہیں میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا، پھر بھی اعتکاف چھوڑ کے نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا.
میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کون 10 سال کا اعتکاف کر سکتے بھائی؟ کیسا خوبصورت دین ہمارا، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اور تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہارے کام پر کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ جانور پر بھی ظلم نہ کرنا۔ حدیث میں 2 قصے آتے ہیں بڑے عجیب۔ ایک عورت تھی فاحشہ، بد کردار، کتے کو دیکھا پیاسا ہے، کنویں کے پاس کھڑا ہانپ رہا پیاس سے، اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا اور دوپٹے کو کنویں میں لٹکایا اس فاحشہ عورت نے، اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ ایک نیک عورت تھی، نیک عورت، کس پر ظلم کیا؟ جانور پر، انسان پر نہیں، بلی پر۔ بلی کو باندھ دیا، اسے چھوڑا نہیں کہ کچھ کھا لے، اور کھانے کو کچھ ڈالا نہیں، بلی بھوکی مر گئی۔ اللہ نے نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے۔ اور بلی پر بھی، جانور پر بھی ظلم نہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے چڑیا کو ذبح کیا اور پھینک دیا، قیامت کے دن یہ چڑیا اس کو پکڑے گی کہ اللہ پوچھ اس سے، جب اس نے مجھے کھانا نہیں تھا تو مجھے ذبح کیوں کیا اس نے؟ ہم تو جانور پر بھی ظلم۔ ہمارا کیسا خوبصورت دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں ہیں جو راستے میں جھکی ہوئی ہیں، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ اپنی سواری سے اترا اور شاخیں کاٹ دیں تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیسا خوبصورت دین، لوگوں کے کام آؤ، ظلم نہ کرنا۔ 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، بہت جلدی آتی ہے۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پر ظلم۔ ایک شخص دونوں ہاتھ کٹے ہوئے بازار سے گزر رہا ہے اور چیختا ہوا جا رہا ہے، لوگوں مجھے دیکھو اور میرے سے عبرت حاصل کرو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اے لوگوں مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو، دیکھو کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، کبھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑا طاقتور تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا مچھلی شکار کر کے لے جا رہا ہے، اور مجھے مچھلی بڑی پسند آئی، بڑی خوبصورت مچھلی، میں نے جا کے اس کو پکڑا کہ مچھلی مجھے دو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میرے بچوں کی روزی ہے، یہ میرے بچے بھوکے ہیں، یہ میرے بچوں کی روزی ہے، یہ میرے سے مت لے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مچھلی مجھے پکڑاؤ۔ اس کو 2-3 لگائیں، مچھلی اس سے چھینی اور گھر آیا، اس کو پکایا، اسے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ تھوڑے دنوں بعد میرے انگوٹھوں میں درد شروع ہوا، میں طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا زہر پھیل رہا، یہ دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ ہاتھوں میں آئے گا۔ انگوٹھے کٹ گئے، پھر وہ درد ہاتھوں میں آیا، پھر گیا، اس نے کہا یہ زہر ہاتھوں میں آ گیا ہے، یہ کاٹنے پڑیں گے ورنہ کلائیوں میں جائے گا۔ ہاتھ کٹ گئے، پھر وہ درد کلائیوں میں آیا، میں پھر طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا زہر کلائیوں میں آ گیا، یہ ہاتھ کلائیاں کاٹنی پڑیں گی ورنہ اوپر تک جائے گا۔ کلائیاں کٹ گئیں، پھر درد ہوا، پھر میں طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا صحیح بتاؤ یہ کوئی بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بد دعا لگتی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس طرح ایک مچھلی والے سے مچھلی چھینی، اس کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ انہوں نے کہا جا اس کو تلاش کر اور اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا۔ کہتا میں نکلا اس کی تلاش میں، مارا پھرتا رہا، ایک دن مجھے وہ نظر آیا، میں اس کے پاؤں پڑ گیا کہ تیری مہربانی ہے مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سے جس نے مچھلی چھینی تھی پتہ ہے؟ کہ ہاں ایک نے مچھلی چھینی، کہ میں ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تیرے سے چھینی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اس نے کہا مجھے غصہ تو بہت، میں نے معاف تو نہیں کرنا، لیکن تیری حالت کو دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے، جب میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب میں نے مچھلی چھینی تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے۔ یہ بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے، اے اللہ تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔
جب وہ کچھ نہ کر سکے گا تو بددعا تو دے گا، اور اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ خود لینا جانتے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ ظلم نہ کر۔ ہاں، معاشرہ جنت بنے گا، ملک کا، محلے کا، خاندان کا، جہان کا سارا معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ کب؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات زندہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہے میں ضامن ہوں، جنت میں محل لے کر دوں گا۔ کس کو؟ کسی سے پیسے لینے، وہ آگے سے انکار کرتا ہے میں نے تو تمہارا دینا کوئی نہیں، اب یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے میں جنت کے اطراف میں اللہ سے اسے مال لے کر دوں گا۔ کیسی خوبصورت بات، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آپ نے فرمایا، آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں۔ آپ نے 3 گناہ گنوائے، اور پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے بڑھے، اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے۔ ایک صحابی آیا عرض کہ حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ محنت ہے، جھوٹ ختم ہو۔ تیسری بات فرمائی میں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ جس میں کیا نہیں؟ بہت تقوی، بہت اخلاص، بہت تہجد، بہت تلاوت، بہت قربانی، بہت مجاہدہ، لیکن نرمی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم ہے، یحب الرفقہ، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، اور یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ جاتے۔ اگر آپ میں سختی ہوتی، جس میں سختی ہوگی وہ کتنا ہی اخلاص والا ہو، کتنا ہی تقوی والا ہو، کتنے قربانی والا ہو، لوگ نہیں جڑیں گے، لوگ نہیں جڑیں گے۔ ہاں، نرمی اللہ کو پسند، نرمی اللہ کو پسند، معاف کرنا اللہ کو پسند۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، دیکھو ہماری تبلیغ میں ہم اصولوں پر لڑ پڑتے ہیں نا۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی انہیں پتہ نہیں ہے بہت ساری باتیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو چھینک آئی، نئے مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے چھینکنے والے سے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، نماز میں۔ اب سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی، سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی کہ یہ کیا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے۔ تو سب کی نظر ان کی طرف اٹھی نا، تو کیا کہنے لگے، اور تم لوگ نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو نماز میں۔ تو اشارہ کیا لوگوں نے، چپ، تو چپ ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوا
اللہ کے نبی نے واہ واہ کیسی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور مجھے سمجھا دیا نماز میں ایسے نہیں کرتے۔ اور ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، مسجد نبی میں صحابہ سب موجود، اللہ کے نبی موجود، ان کو پیشاب آیا، اب مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کر رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں تھا، نئے مسلمان۔ صحابہ بھاگے انہیں پکڑنے، نہیں چھوڑ دو کرنے دو پیشاب، درمیان میں روکو گے تو بیماری ہے۔ جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، یہ تو نماز اعمال کی جگہ ہے۔ اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو گا۔ کیا خوبصورت زندگی سکھائی۔ یہ گھر جنت بنیں گے، یہ ماحول جنت بنے گا، کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والی زندگی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، اخلاق اچھے ہوں، آنکھوں میں حیا آئے۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، مردوں کو عورتوں کو حیا والی زندگی، چلنے میں بھی حیا ہو، لباس بھی حیا والا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیت نظر آئے، یا اتنا چست لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیت نظر آئے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے بھائیو پھر اعمال بھی آتے ہیں، اخلاق بھی آتے ہیں، حیا بھی آتی ہے، کمائیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر حرام سے بچتا ہے، پھر کسی کا حق نہیں دباتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کتنی زبردست بات، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ لوگ تو تلاش کرتے ہیں ایسا اللہ کا ولی، اس سے جا کے دعا کروائیں۔ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میرا سیدھا اللہ سے تعلق ہو جائے، میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنے والا بنوں۔ آپ نے بات تو بہت بڑی لیکن جملہ چھوٹا سا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کیا کرے گا۔ کسی کا حق نہ دبانا، حرام، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہ ہو۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ برکت حلال میں ہے، ایک ایک کو سمجھائیں، دل میں بٹھائیں کہ دنیا کے انسانوں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ 5,000 حلال کے، 5 لاکھ حرام کے، اور برکت اس 5,000 میں۔ 2 مرلے کا مکان حلال کا، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا، اور تمہارا سکون جو ہے اس 2 مرلے میں ہے۔ ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ کثرت چاہتے۔ ایک کہاوت ہے، سمجھانے کے لیے کہ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، فاختہ حلال ہے لیکن چھوٹی ہے، چیل حرام ہے لیکن بڑی ہے۔ تو شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرتا ہوا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ۔ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، جلدی نکل۔ ابھی ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ آج یہ چکر چل رہا ہے۔ گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو۔ 1 کلو گوشت بکرے کا، 1 من گوشت گدھے کا، آدمی 1 کلو لے گا، بھئی 1 من لے لو، اگر نہیں حرام ہے، گدھے کا ہے۔
تو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتا، پیسے حرام کی جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، تبلیغ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ مسلمان کا کام ہے کہ توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو سارے کے سارے تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹنا، اے ایمان والو لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، حیا کی طرف، مسجد کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف۔ اے وزیروں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے حکمرانوں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے مالداروں لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، بیماریاں لگا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، حق بات کان میں ڈال کے سنا رہا ہے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، جنازے دکھا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں، اعلان ہوا مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں 2 جنازے دیکھے۔ ارے بھائی میں نے صبح اعلان سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو 2 جنازے، یہ دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا۔ او بھائیو ہم اپنے کام کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بھائی۔ ہم دکان کے لیے تھوڑا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار، 40 سال عمر کاروبار، 60 سال عمر کاروبار۔ ارے بھائی ریل گاڑی جب لاہور سے ریل کراچی چلتی ہے نا، ہاں جب حیدرآباد کراس کرتی ہے نا تو لوگ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے، اور جب لانڈی پہنچتی ہے بہت سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے کیونکہ سفر ختم۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا اکثر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70، بہت سے 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر، اکثریت 60-70 میں مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کوئی کھانے وال پہنچا ہوا ہے، کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے، اور کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے، اور جو 50 سے اوپر نکل گیا یہ حیدرآباد سے آگے نکل گیا، اور جو 60 پہ پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا۔ اب کوئی لانڈی پہنچ کے سیٹوں پہ قبضہ کرے، کتنی بڑی جہالت۔ او بھائی پتہ تو کسی کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو 80 سال کا بابا اس کا پتہ کوئی نہیں، اور پتہ 20 سال والے کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کا پتہ کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب کا اپنا پتہ کوئی نہیں۔ پنڈی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جی یہ بچے گا نہیں، یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، یہ مر جائے گا، ایسی بیماری ہے۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر مر گیا، تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، 43 سال تقریباً عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے غمگین۔ طبیب آیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمانے لگے ارے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اتنا مجمع ماشاءاللہ، اتنے طبقات، اتنے علاقوں سے، ہر قسم کا، یہ اگر یہ مجمع اس تبلیغ کو اپنا کام بنائے اور اس تبلیغ پر اپنی جان کھپائے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، محنت کرے، تو یہ مجمع
لاکھوں کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی کہ ہمیں یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. سب سے توبہ کروانی. سب سے کیا کروانی؟ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، اعمال سے دور رکھتا ہے، تبلیغ سے دور رکھتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ کی عزت کی قسم کھائی، میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا. اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے. اور کتنا خوش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، زیادہ راہ اونٹنی پر رکھا ہوا ہے اور چلا جا رہا اور تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ کچھ آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے، کچھ کھا پی لے، میں اپنا آرام کر لوں. جب آنکھ کھلی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا، اونٹنی کہیں نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، یہ جنگل ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری نہ منزل کا اتا پتہ. اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ آئی موت، آئی موت. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے چلی آ رہی، کھانا بھی پانی بھی سواری بھی. بڑا خوش ہو گیا. اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی زیادہ کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا. کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. بہت غلط جملہ ہے، لیکن یہ جان کے نہیں، خوشی میں دماغ نے کام نہیں کیا. کتنی خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. جو تبلیغ کا کام کرے گا یہ تو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا. یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ خروج، یہ نقل و حرکت، یہ پھرنا، یہ کیا ہے؟ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ. ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ، ان سروج چلوں کے پیچھے، یہ سال 7 ماہ کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا، اور اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اسے قتل کرنا ہے، میں اسے قتل کروں گا اور اپنی زندگی جیل میں گزار لوں گا، لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے پکا طے کر لیا اور میں سوچ رہا تھا کیسے کروں. تو تبلیغ والے میرے پاس آئے، گشت میرے سے باتیں کی، مجھے اچھی لگی، مجھے مسجد میں لے گئے، میں نے بیان سنا ان کا، مجھے اچھی باتیں لگی. میں سروزے پہ گیا، میری سوچ بدلی. میں چلے پہ گیا، میرے 3 چلے لگ گئے اور میری ساری زندگی بدل گئی. ہونے کا اللہ بھلا کرے ان تبلیغ والوں کا. اگر یہ میرے پاس نہ آتے تو میں اسے قتل کرتا اور زندگی جیل میں گزارتا، اپنی دنیا بھی تباہ کرتا، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا. تبلیغ کیا ہے بھائی؟ منت، خوشامد، پھرنا، نقل و حرکت. تو بھائی توبہ کرو، ایک ایک کے پاس جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا عائشہ ایسرو کی دعائی، میری دعا تمہیں بڑی پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں حضور، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. اور تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اور نبی کے غم کو اپنا غم بناؤ، اور نبی کے غم کو اپنا غم. کیا کپڑوں کا غم، کیا جوتوں کا غم، کیا جہیز کا غم، کیا تنخواہ کا غم، کیا مکان کے چھوٹا ہونے کا غم. او بھائی چھوٹا ہو مکان بڑا، یہ چھوٹ ہی جانا ہے. 10 روپے کی جوتی یا 10,000 کی یہ موت پہ چھوٹ ہی جانی ہے. 500 کا سوٹ تھا یا 5 لاکھ کا یہ موت پہ اتارا جائے گا، نہ اترا تو کینچی چلے گی. اصل کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ جو مجمع اجتماع میں آتا ہے نا، یہ وہ طبقہ ہے جس کو اس تبلیغ سے انکار نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں تبلیغ کرنا ہے، یہ اچھا کام ہے، مجھے کرنا ہے، لیکن ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں،
میرے کام سیٹ ہو جائیں، میرے مسئلے سیٹ ہو جائیں، میرے حالات سیٹ ہو جائیں، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا سیٹ ہو جاؤں، ذرا نوکری مل جائے، ذرا شادی ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں، بچوں کی نوکریاں لگ جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچوں کے مکان بن جائے، ذرا پوتے اپنا کام سنبھال لیں، ذرا پوتیوں کی شادی ہو جائے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، 20 سال سے سیٹ ہو جاؤں، 30 سال سے کہ ذرا سیٹ ہو جاؤں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اطلاع آتی کہ فوت ہو گئے. پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور قبر میں اتار کر کیا آواز آتی ہے؟ ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو. اور کہتے ہیں اور تھوڑا سیدھا کرو اور تھوڑا ادھر کرو. پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. ساری زندگی کیا کہتا رہا؟ میں سیٹ ہو جاؤں. کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ شیطان جب ایک آدمی اس ماحول میں آ جاتا ہے نا، شیطان یہ نہیں کہتا یہ کام نہیں کرنا ہے، کہتا کرنا ہے، لیکن اگلے سال، اگلے مہینے، اگلے ہفتے. کتنے لوگ ہیں جن کا 20 سال سے اگلا سال ہی نہیں آ رہا ہے، جن کا 10 سال سے اگلا ہفتہ نہیں آ رہا ہے، جن کا 20 مہینے سے اگلا مہینہ نہیں آ رہا ہے. ہاں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی بھائی. لوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤ، باہر کا ماحول ٹھنڈا کر دے گا. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں کا. آپ یہاں کسی سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں کہ ہاں، چلا لگاؤں کہ ہاں، سال لگاؤں کہ ہاں، 7واں لگاؤں کہ ہاں. آپ اپنے مقام پہ جاؤ، گھر والوں سے پوچھو میں 3 چلے لگاؤں کہ نہ، رشتہ داروں سے پوچھو میں سال میں جاؤں کہ نہ، بچوں سے پوچھو میں جاؤں کہ نہ. بھائی بلال سے مرحوم لاہور کے تھے نا، وہ فرمایا کرتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے. جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے. یہ مجمع جو یہاں آیا ہے، یہ آیا نہیں ہے، اللہ اس مجمع کو لایا ہے. جو آیا ہے اللہ اسے لایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے کہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرنا ہے. ایک ساتھی رائے کے اجتماع سے واپس جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی 3 دن اجتماع میں رہے، بیانات سنے، باتیں سنی، اب جا کر کیا کرو گے؟ اب جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا. ایک بہت بڑا طبقہ اجتماع پہ آئے اور چلے گئے، اجتماع پہ آئے اور چلے گئے. بھائی بات تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں. ایک ساتھی اجتماع پہ اجتماع پہ نا ماشاءاللہ ایسے جیسے بہت پرانا ساتھی. میں نے کہا بھائی آپ کا ماشاءاللہ کہاں سفر ہوا؟ کہتا میرا تو کوئی سفر نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے تو نہیں لگے. ارے بھائی چلہ تو لگا ہوگا؟ کہتا نہیں میرا تو چلہ بھی نہیں لگا. ارے بھائی سروزے تو لگتے رہتے ہیں؟ کہتا نہیں میں نے تو سروزہ بھی کبھی نہیں لگایا. میں نے کہا بھائی اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں میں تو. بھائی یہ کوئی میلہ توڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کا میلہ جی. اور بھائی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کام کو پہچانو بھائی، اپنی حیثیت کو پہچانو بھائی، اپنی ذمہ داری کو پہچانو بھائی. ساری دنیا ہماری محنت کا میدان، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کے کلمے کو دنیا میں پہنچانا. دین ہوگا تو امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، اور سکون اور اطمینان ہوگا، برکتیں ہوں گی. موت بھی آسان، قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت. وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات. وہاں 4 اعلانات ہوں گے: زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، ہاں تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں. عرض کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں. اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے. وہ عرض کریں گے اللہ بھی نہ ہو تو کب ہوں؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہو. او بھائی جانا ہے، جانا ہے. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے، بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں. آج کر سکتے کر نہیں رہے، پھر کرنا چاہیں گے کر نہ سکیں گے.
یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی، ہمیں تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ بھائی، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اب آئے ہیں ماحول میں، بات سنی ہے، اجتماع سے نکل جانا یہ آسان ہے، واپس گھر جانا اور پھر جو اختیار ہو کے آنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جس سے حلوہ نہ چبتا ہو یہ ہڈی کہاں سے چبائے، جو اجتماع میں آ کر نہ نکلے یہ واپس جا کے کیسے دوبارہ آئے؟ تو یہ سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی، یہ سارا مجمع نیت کرے۔ اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ جی 10 لاکھ کا مجمع کہ 5؟ نہیں، اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ نقد اللہ کے رستے میں جماعتیں نکلیں، یہ پھریں گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں، سب سے توبہ کروائیں۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ۔ تو بولو ہمت کر کے بھائی، نقد کون تیار؟ نقد چلا 4 ماہ نقد، کھڑے ہو جائیں بھائی اپنی جگہ پر بھائی، نقد چلا 4 ماہ، اجتماع سے نکلنا ہے بھائی، اجتماع سے نکلنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ نفس اور شیطان دشمن ہے، نفس اور شیطان دشمن ہے بھائی، نفس اور شیطان دشمن ہے بھائی۔ نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، نقد چلا 4 ماہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے بھائی، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھائی۔ اپنی اپنی جماعتیں بھی دکھائیں بھائی۔ 3 چلے کی گلاب خان انگورا گوٹ سے 4 مہینے کے لیے۔ ہاں نسکان کیا کہہ رہا ہوں، 3 چلے کی پوری جماعت ہے ماشاءاللہ، 4 مہینے کے لیے۔ اللہ قبول۔ یہ تو سارا مجمع اٹھ گیا، 9 بج رہے ہیں۔ اچھا جی، اور